अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बहस जारी है और उस बहस के अंदर दो नुक्ताए नज़र हैं और ऐसी ऐसी दूर की कौड़ी लाई जा रही है कि समझ नहीं आती कि हमें इस पे मसला क्या है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोसाइटी शदीद तरह की दो तकसीम का शिकार है। एक तो नुक्ता नज़र वो है कि जो कहता है कि तालिबान बहुत बुरे होते हैं और वो वहशी हैं, वो दरिंदे हैं और फौरी तौर पे हमें बंदूक उठानी चाहिए और जाके उनको जा बजना चाहिए और हमारी फ़ौज को उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी एक व्लॉग में अर्ज़ कर चुका हूँ, ये वो नाबखाए रोज़गार शख्सियात हैं कि जो इसी सांस के अंदर पापा जान की भी मुखालफत करती हैं, जज़ीरों की ख़रीदने की भी मुखालफत करती हैं और पाक फ़ौज के सियासी किरदार के भी मुखालफ होती हैं। ये एक नुक्ता नज़र है पाकिस्तान की सोसाइटी में और मीडिया पे पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है। ये वाला नुक्ता है नज़र। इसके अंदर फिर कुछ ईरान की मोहब्बत में भी तालिबान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। हालांकि तालिबान का हज़ारों के साथ जो ईरान की प्रॉक्सी वहाँ पे कहलाते हैं उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है। तालिबान ने उनके इलाके में जो गवर्नर अपॉइंट किया है वो भी उन्हीं के नुक्ता नज़र का अपॉइंट किया, यानी कि एक अहले तशीह गवर्नर तालिबान की तरफ से अपॉइंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ईरान से ज़्यादा ईरान से मोहब्बत करने वाले, वो भी इस कवर में आके ना तो अपना बुग़्ज़ फूंक के जाते हैं। एक नुक्ता नज़र ये हो गया, ठीक है, कि इस बुग़्ज़ के या इस तरीक़ाकार के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी लाइनें आपको मिलती हैं। अच्छा, दूसरा नुक्ता नज़र ये है जिनका ख्याल है कि आहा जी आहा हम जीत गए और रूस को शिकस्त हो गई और जनाब अमेरिका को शिकस्त हो गई और अमेरिका और उसके 48 इत्तेहादी जो हैं वो यहाँ से सर पे पाँव रख के भाग रहे हैं और हमारी जान भी कुर्बान है तालिबान के लिए और उनकी मदद करनी चाहिए, वो इस्लामी रियासत है पायन। ठीक, ये दोनों से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि यार आप इस रियासत का, इस मुआशरे का की जान छोड़ दें भाईजान। उनको आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो 20 साल तक लड़ झगड़ के अपनी नस्ल ख़त्म करवा के उन्होंने रेजिस्टेंस की मूवमेंट रखी है और 2003 से ऑनवर्ड एक्टिवली रखी है। अब वो जो अमेरिका के अंदर किताबें 2005 में छपी थी, मुझे 2004 से लिखना शुरू हो गई थी, तो 2005 से छपने वाली किताब जो थी उसके अंदर अमेरिकियों ने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान में हार गए। और अगर तारीखी तौर पे पढ़ा जाए तो अफ़गान पहले साल 2 साल पीछे हटता है, ठीक है ना। मुल्ला उमर जो हैं वो भी जब काबुल से चले थे तो उन्होंने आके तो 1.5 साल के लिए जहाद अबंडन कर दिया था। 1.5-2 साल के लिए वो चुप करके बैठ गए थे कि लो जी अमेरिकियों को फैल जाने दें। तो 2003 के बाद मुज़ाहमत शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो। अगर आप पिछली ग्रेट गेम वाली वॉर्स के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे भी यही होता था कि यहाँ से ब्रिटिश जाते थे बकरे ज़िबा करवाने के लिए। ये पाकिस्तान बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट से जो वो हायर करते थे सिपाही अपने लिए लड़ने के लिए, 16 रुपये महीना सिक्का राजुल वक्त प्लस 2 वक्त के खाने के ऊपर जो भर्ती करते थे वो लेके जाते थे वहाँ पे ज़िबा करवाने के लिए। और उसके अंदर भी आप देखें तो तालिबान पहले साल 2 साल 3 साल अफ़गान पश्तून जो हैं वो 3 साल के लिए उनको कहते हैं कि अच्छा आ जाओ यहाँ पे एडजस्ट हो जाओ। उसके बाद फिर छतरौल शुरू करते हैं और फिर वापसी पे एक ही डॉक्टर, सफाई नहीं छोड़ते, डॉक्टर जो उसके साथ था उसको भेजते हैं कि लो बेटा जाके बताना हमने क्या किया था। यार उनके अपने डायनामिक्स हैं, उनकी अपनी सोसाइटी है और आज से नहीं कई सदियों से है। सब कॉन्टिनेंट जब से नॉर्थ के हमलावरों की जद में आया है तब से है। तो इसलिए प्यारे भाई दोनों असहाब से हमारी गुजारिश है कि उनको अपना निबड़ लेने दें, ठीक है। अब 20 साल बाद उनके बारी आई है तो अब उनको निबड़ लेने दें। हम क्या करें, हम वही करें इस दफ़ा जो हमने नजीबुल्लाह दौर में किया था कि हमने पहले जो थे वो तालिबान जो थे, मुजाहिदीन जो थे उनके लिए अपने दरवाजे खोले। फिर जब मुजाहिदीन ने जाके काबुल पर चढ़ाई की तो नजीबुल्लाह एंड कंपनी के जो लोग थे उनकी जनरल पब्लिक तो हमारी तरफ ही आई थी ना, वो उड़ के इंडिया चले गए थे। नजीबुल्लाह साहब की नजीबुल्लाह ने अपनी फैमिली को काबुल नई दिल्ली भिजवा दिया था।
لیکن باقی جو ان کے کامن مین تھے یا بزنس مین تھے یا ٹرانسپورٹر تھے وہ تو سارے ہمارے گلے پڑے تھے نا. کچھ 6 سے 7 لاکھ لوگ طالبان مجاہدین کے مخالفین کو بھی ہم نے پناہ دی تھی. اگر آپ تاریخ کو یاد کر لیں 80 کی دہائی، پچھلی صدی میں 80 کی دہائی میں، تو ہمارے دروازے پھر کھلے ہیں جی. آ جائیے، آپ بھی تشریف لے آئیے، کیونکہ ہم آپ کو روکیں گے بھی تو آپ نے پھر بھی آ جانا ہے، تو ایسے آ جائیے. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس دفعہ پاکستان نہ جائیں، تو رولا پڑ رہا ہے کہ مارے گئے، لوٹے گئے، پھاڑ لو سانو، ہاتھ پڑاؤ، سانو مارن لگے نے، ہماری لڑکیوں سے شادیاں کرنے لگے. یہ سارا رولا اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں جلدی سے ویزا دیں اور ہم ویسٹ کے ممالک میں جائیں. یہ تو ہو گیا اس کا دوسرا پہلو. ایک پہلو جو ہے وہ وہاں پہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور اس ٹیک اوور کے اندر جو ہے وہ ہم سارا اٹھا کے نا طالبان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. حالانکہ جتنی بھی ابھی تک ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ جتنی بھی ابھی تک میسو جینوسائیڈ ہوا ہے وہ سارا افغان ایئر فورس کی اور امریکن B-52 بامبر کی جو ہوا ہے بمباری سے ہوا ہے. لیکن الزام ہم نے طالبان پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اتنے بددیانت اور کبھی لوگ ہیں ہم کہ جو مر رہا ہے اور جو بیچارہ شہید ہو رہا ہے اس کے اوپر ہی جو ہے وہ الزام لگا دیں. لیکن یہ امریکہ کا نئی دی ہوئی پالیسی ہے نا. پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس وقت جو رجیم مسلط ہے یا جو مسلط کرنے والے کو مسلط ہیں ان کا بھی طریقہ واردات یہ ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہ فواد چودھری نے وہ جو اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کی جو فہرست جاری کی ہے. آپ ماما تیرے کو آج دی ڈیٹ تک ٹرینڈ نہیں بنیا سینکشن پاکستان کے خلاف، اور نہ آپ اس کو ہٹوا پائے ہو، وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے. اور اینٹی سٹیٹ ہم ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اینٹی سٹیٹ ہوتے ہیں، اور آپ کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھایا ہوا ہے. کوئی شرم کرو یار، کوئی حیا کرو. جھوٹ بکتے ہو، منہ پہ بیٹھ کے بکتے ہو اور صرف کہتے ہو کہ میں بڑ 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 کر کے تو میں ٹیک اوور اگلے کو چپ کروا دوں گا. ایسے نہیں ہوتا یار. لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں آپ کی بات کو. کشمیر آپ بیچ چکے ہو اور ہر 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 موقع پہ ثابت کرتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہی واردات کو یاد رکھیں. تو اس وقت یہ آپ کے اور میرے اوپر جو اینٹی سٹیٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. اس سے آگے لے کے چلتے ہیں. دوحہ میں مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے اندر امریکنز جو ہیں وہ طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ جنگ بندی کر دیں. انہوں نے کہا جی آپ مورلی ہمیں یہ کہنے کا جواز نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے وہ پھر دوحہ ایگریمنٹ نکال لیتے ہیں کہ دوحہ ایگریمنٹ میں طے ہوا تھا کہ پہلے 3 ماہ میں آپ ہمارے 5,000 لوگ رہا کروائیں گے اور کریں گے، اور ہمیں آپ ٹیررسٹ کی لسٹ میں سے نکلوائیں گے اقوام متحدہ کے. یہ سارے کام آپ نے نہیں کیے. ٹھیک ہے، وہ 3 ماہ والا جو تھا وہ آپ 13 ماہ پہ لے گئے یا 14 ماہ پہ لے گئے یا 15 ماہ پہ لے گئے. ٹھیک ہے، وہ 5,000 لوگ رہا ہو گئے تو 5,000 لوگوں کی اگلی لسٹ تھی، وہ بھی دوحہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ جی جنگ بندی کریں. جنگ بندی تو کہیں دوحہ معاہدے میں لکھی نہیں ہوئی. یہ طے تھا کہ ہم بیٹھ کے پھر مذاکرات کریں گے آپس میں. طالبان اور آپس میں پختون یا افغان مذاکرات کریں گے، تاجک ہزارے جوزجانی سب بیٹھیں گے اور مذاکرات کر کے لویا جرگہ بھی منگوایا جا سکتا ہے. اسی پارلیمنٹ جو اس وقت موجود ہے اس کا بھی کوئی سیشن کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے تو پہلے ہی ڈیفالٹ کر دیا. دوسری بات یہ تھی کہ ہم آپ پہ حملے نہیں کریں گے اور آپ ہم پہ ہوائی حملے نہیں کریں گے. آپ نے جو ہے اس معاہدے کی اس شق کی بھی خلاف ورزی کر دی کہ آپ نے B-52 بمبر مارے. B-52 بمبر مارنے کے باوجود بھی افغانستان کا دوسرا بڑا شہر، تیسرا بڑا شہر، چوتھا بڑا شہر، 5واں بڑا شہر، 6واں بڑا شہر اور پھر سارے چھوٹے موٹے شہر جو ہیں وہ ایک آدھ نکال کے وہ جو ہیں وہ سارے طالبان کے قبضے میں چلے گئے. اب سب سے بڑا شہر کابل ہے، اور کابل ہے جس کے اوپر اس وقت نظریں ہیں. کابل کو وہ چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں کہ اس کی سپلائیز اس طرح بند کی جائیں اور اس کے لیے ریونیو کی انفلو اس طرح بند کی جائے کہ یہ امراللہ صالح دوڑ گئے. امراللہ صالح کو جانا تو انڈیا چاہیے تھا، گیا وہ تاجکستان ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگا ہے. اس کی اپنی ٹیم کے ممبران نے جو ہے وہ ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. اور یہ جو ہے امراللہ صالح جو دوڑا ہے وہاں سے، بھئی وہ چاہیے تھا انڈین کو
ان کی زبان بولا کرتا تھا وہ اس کو پناہ دیتے. لیکن انڈین بھی آج کل تھوڑے تھوڑے امریکی ہو گئے ہیں. امریکیوں کے لیے بھی جو کام کرتا ہے, آپ نے حالی جان ریمبو کی اور آرنلڈ شوارزنیگر وہ کیا ہے اس کی فلمیں دیکھی. یہ جاتے ہیں, کسی بھی ہیرو جاتا ہے اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے ہیں, اور چھڑوا کے راستے میں ایک کوئی مقامی خاتون جو ہوتی ہے, جو ہیروئن ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہیرو صاحب کے نا وہ سارے مراحل بھی طے ہو جاتے ہیں. اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر وہ جو مقامی ہیروئن ہوتی ہے اس کو بھی گولی بج جاتی ہے. پھر اس کا ایک اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے. آکٹوپسی فلم دیکھیے گا جیمز بانڈ 007 کی, جو لوکل اسسٹنٹ ہوتا ہے نا وہ مرتا ضرور ہے. جیمز بانڈ کا ہو بھلے آرنلڈ شوارزنیگر کا ہو اور بھلے 007 کا ہو, جو لوکل اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے نا وہ مرتا ضرور ہے. تو لوکل اسسٹنٹ اسی لیے چیخ رہے ہیں کہ ہمیں برطانیہ کا, ہمیں امریکہ کا, ہمیں یورپ کا ویزا دے دیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہو جانا ہے. دوحہ مذاکرات کے اندر جو ہے وہ اتنے لمبے نہیں ہونے تھے, لیکن آج میرا خیال تیسرا دن ہے, اور آج کے دن بھی جو ہے جمعے کے دن جو ہے وہ طالبان کوئی نہ کوئی اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کا تھا. مجھے ابھی تک وہ ملی نہیں ہے. میں اس سے پہلے ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ ایک جگہ پہ ضروری جانا ہے, تو میں نے کہا پہلے ہی آپ تک پہنچا دیا جائے. تو اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں تو ایک دو نارتھ کے ضلع جو ہیں جن کے اندر مزار شریف بڑا امپورٹنٹ ہے. طالبان کو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ اپنا اس کے لیے قندھار کے لیے ایک خاص لو اور افیکشن رکھتے ہیں, ایک رسپیکٹ رکھتے ہیں. اس لیے ان کی یہ چاہت ہوگی, ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ شہر جو ہے یہ بغیر خون خرابے کے ان کے ہاتھ آئے, اور وہی ہوا. ہرات کے اندر مولوی اسماعیل صاحب جو تھے, جن کو ویسٹرن میڈیا بڑا پمپ کر رہا تھا اور جن کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا تھا اور جو بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے, بڑبڑ کر رہے تھے, ان کے ساتھ بھی طالبان نے بیٹھ کے مذاکرات کیے ہیں اور انہوں نے خود کو طالبان کے حفاظت میں دے دیا ہے. اور اس کے بعد باقی جگہوں پہ بھی ہیں, وہ بالکل ویسے ہی ہے. پختون ولی ہے, وہ جائے اس کے پاس, اس کو منائے اور منا کے اسے کہیں کہ ہمارا تمہارا کیا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, وہ جا رہی ہے تو ہمارا تمہارا کیا جھگڑا, ہم تو پختون ولی ہوتا, لو جناب یہ ہو گیا. اب اصل مرحلہ جو ہے میرے خیال کے اندر کابل بھی شاید اگلے کچھ دنوں کے اندر فال کر جائے. اسی لیے امریکن کو اپنی ایمبیسی بند کرنے کی اور وہاں سے اپنا سٹاف نکالنے کی پڑی ہے, اور وہ اپنے جان ریمبو بھیج رہے ہیں ادھر کے, وہ وہاں سے لوگوں کو نکال کے لے آئیں, اور پھر جو ان کو اسسٹ کرنے گا کابل میں اس کا وہی اشر ہوگا جو کہ ریمبو کی فلموں کے اندر ہوا تھا. ویسے یار امریکن, آپ وہی جو ریمبو کی افغانستان کے اوپر رشیا کے خلاف جو موومنٹ کے دوران فلم بنی تھی, وہ خود کیوں نہیں دیکھ لیتے اور اس کے ڈائیلاگ کیوں نہیں سن لیتے جو آپ نے اس وقت رشیا کے خلاف لکھے تھے کہ یہ جو افغان ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اور افغان یہ ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں دیکھ لیتے یار؟ وہی سبق آپ خود پڑھ لیں جو آپ رشیا کو پڑھانے نکلے ہوئے تھے گھر سے. تو خیر یہ بھی ایک اس وقت تک جو ہے وہ صورتحال بن چکی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اصل مرحلہ, یہ جلدی سرنڈر ہو جائے گا کابل. اصل مرحلہ تب آئے گا جب طالبان کو سویلین معاملات چلانا پڑیں گے, جب چاروں طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر سینکشن لگے گی. بائی دا وے میرا خدشہ یہ ہے کہ طالبان افغانستان اور پاکستان پہ کٹھی سینکشن لگیں گی. ٹھیک ہے, تو جب وہ طالبان ان کے اوپر سینکشن لگی ہوں گی, اب دیکھیے 3 ملک آئیں گے ایک خطے کے اندر, ایران, پاکستان اور طالبان, تینوں کے اوپر سینکشن لگی ہوں گی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ روس اور چائنا ان سینکشنز کو مانیں گے؟ تو پھر کیا اثر ہوگا؟ شام والا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر امریکہ وہاں سے سب سے پہلے بزت ہو کے بھاگا تھا, اور جو امریکہ کو کنفرنٹ کر رہے تھے وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہی ہوگا, لیکن اس طرح نہیں ہو سکے گا جس طرح ایران کے ساتھ 79 میں ہو گیا تھا. اس کے اوپر جب اقتصادی پابندیاں لگی تھی, طالبان کو میرے پاس باقاعدہ اطلاعات ہیں مختلف ذرائع سے کہ طالبان کو قبول کرنے کے حوالے سے یا اس پہ سینکشن لگوانے کے حوالے سے شاید یورپین یونین بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. برطانیہ کو مائنس کر دیں, یورپین یونین بھی برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہنے نے سانو نوٹ وکھا ساڈا موڈ بنے, آپ اپنا قبضہ اسٹیبلش کیجئے, ہم آپ کو تسلیم کریں.
اب یہ اتنی بڑی بات ہے، میں نے ویسے ہی آپ سے کہہ دی ہے، لیکن اس کا کوئی وہ بنتا نہیں ہے تو، لیکن یہ ہے اس وقت لمحہ موجود میں گراؤنڈ پہ موجود ہے. بس یہی کچھ باتیں تھیں وہ آپ سے عرض کرنی تھیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.